बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पोलिंग डे से सिर्फ 48 घंटे पहले होने वाले अहम तरीन इंतहाबी सरकारी सर्वे ने माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के होश उड़ा दिए हैं। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बाजी पलटी जा चुकी, गेम उल्टी जा चुकी। जेल से आखिरी रोज भी इमरान खान का सिर्फ और सिर्फ एक अमल भी शानदार इंतखाबी मुहिम साबित हुआ। और इस वक्त मामलात मौजूदा माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स में आज की जो बड़ी इतलात हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि किस तरह से आज के दिन अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज रखने के लिए, लोगों को डराने के लिए, ताकि वो घरों से ना निकलें। जाली प्रोपेगेंडा, जाली खबरें, इस किस्म की खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं। आज जंग जियो ग्रुप की जानिब से एक जाली सर्वे भी पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाया गया, अखबार के अंदर छापा गया, वेबसाइट के ऊपर भी लाया गया और उसका पोस्टमार्टम भी रखेंगे आपके सामने। क्योंकि जो लेटेस्ट सरकारी इदारों का किए जाने वाला इंतखाबी सर्वे है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता रहा है सबसे आगे। उसकी तफसीलात में जाने से पहले आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन से सिर्फ एक रोज कबल बलूचिस्तान के 2 अजला में इंतखाबी दफातर के बाद हो गए के बाहर जनाब धमाके हुए हैं। 24 अफराद इसमें हो गए जाँ बहक। इसका मैं आपको, इससे पहले कि इसकी तफसीलात में जाऊं, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जुलाई और सितंबर के महीने में होने वाले 2 इंतखाबी सर्वे जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और अहम तीन इदारों की जानिब से किए गए, जंग ग्रुप का भी जिसके अंदर किरदार था और जो कि अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर अपने तज्जिए के अंदर भी छापे, वो सर्वे ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी कोई ऐसी सियासी जमात जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर मकबूल हो, वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी पहली मरतबा उतनी ही मकबूल। कल जंग जियो ग्रुप के तजिया निगार हामिद मीर साहब का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ इमरान खान वो वाहिद कौमी सियासी रहनुमा है जो चारों सूबों में से किसी भी जगह इलेक्शन लड़ें तो कामयाबी उनका मुकद्दर है। बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से जो डेटा सामने आया था, जो अदाद शुमार सामने आए थे, वो बड़े दिलचस्प थे। क्योंकि पहली मरतबा यह हुआ था कि सूबा सिंध के अंदर कोई और सियासी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और सियासी जमात पीपल्स पार्टी से तकरीबन 9 दर्जे आगे थी। यानी जहां पर पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत थी वो 39% थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तकरीबन 46% थी। और ये बात हो रही है सिंध के अंदरूनी इलाकों की, कराची से अलावा। इसी तरह से अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहां पर पहली मरतबा यह हुआ कि कौम परस्तों के मुकाबले में कोई सियासी जमात 7% की परसेंटेज के साथ ज्यादा मकबूल थी। जी हां, 31% अगर कौम परस्त मकबूल थे बलूचिस्तान के अंदर, तो 38% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल थी। और ये वो तमाम तर सर्वे हैं जो कि जुलाई और सितंबर के महीने में किए गए। और बाद में नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के बाद इस किस्म का मुसलसल एक माहौल बनाने की कोशिश की गई जंग जियो ग्रुप की तरफ से, नून लीग की जानिब से और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अब जनाब नवाज शरीफ के आने के बाद हालात के अंदर तब्दीली हुई है और नून लीग जो है वो मकबूल हो रही है। और जो कि एक झूठा बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की और इसी को लेकर आगे बढ़ते हुए आज इन्होंने जंग जियो ग्रुप ने अब से थोड़ी देर पहले जो है वो वेबसाइट के ऊपर, अखबार के ऊपर नहीं, वेबसाइट के ऊपर इन्होंने एक सर्वे भी छापा और वो सर्वे की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसका पोस्टमार्टम भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे क्योंकि बलूचिस्तान की, तो आज होने वाले जो बलूचिस्तान के अंदर धमाके हैं उससे क्या होगा, कौन लोग हैं जो खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज रखना चाहते हैं। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत के दुश्मन हैं और ऐसे जो दहशतगर्द हैं इनको पकड़कर जो है वो सजा सुनानी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, इनका रास्ता रोकना चाहिए। जो कि इंतखाबात से एक दिन पहले भी पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म के हालात खराब कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान में रहे टर्नआउट कम, लोग घरों से बाहर ना निकलें और उसके नतीजे में वहां पर इलेक्शन को जो है वो मैनेज करना जो है वो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इससे पहले भी माजी के अंदर इस किस्म की चीजें होती रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर टर्नआउट इंतहाई कम होता है और वहां पर इलेक्शन बासानी मैनेज हो जाता है। ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि इस माहौल के अंदर जो है वो इस किस्म की चीजों से फायदा उठाना चाहती है। यकीनी तौर पर इन तमाम तर चीजों को पाकिस्तानी इदारों को जो है वो देखना चाहिए। दूसरी जनाब बड़ी डेवलपमेंट यह है कि नताइज के ऊपर, क्योंकि अभी से उठ रहे हैं सवालात के, पोलिंग तो हो जाएगी,
EMS جو کہ سسٹم استعمال کرنے جا رہے ہیں، الیکشن مینجمنٹ سسٹم، اس کے لیے جناب بار بار بیانات آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، اور اب پھر DGIT الیکشن کمیشن کا بیان آیا ہے کہ نتائج کے لیے ہم پرائیویٹ نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل سافٹ ویئر ہے۔ اچھا، اب کیونکہ یقین اس قسم کی چیزوں کا کیوں بار بار دلانا پڑ رہا ہے، کیوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح سے فارم 45 پہنچے گا اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ آگے تک رزلٹ پہنچایا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر اس کے استعمال کے دوران ہی سوالات اٹھ گئے تھے، اور پہلا سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ 8 فروری کو ہونے والا جو الیکشن ہے اس کا EMS سسٹم اس کو پہلی دفعہ چیک کیا جا رہا ہے 27-28 جنوری کو، اور حیران کن امر یہ ہے کہ الیکشن سے صرف ایک ہفتے پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں بھی مسائل آتے ہیں اور ROs اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، جس میں سے ایک RO تو خط لکھ کر یہ بھی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یا پھر یہ سسٹم ناکام ہے یا پھر اس سسٹم کو کسی اور جگہ سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ عام انتخابات جس میں تقریباً 17,000 پولنگ سٹیشن کو انتہائی حساس اور 30,000 کو حساس قرار دیا گیا ہے، یہ آدھی سے زیادہ تعداد بنتی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر الیکشن مینجمنٹ سسٹم اور EMS کا کردار بھی بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، IT کا، انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ان تمام نتائج کو محفوظ بنایا جائے، اور ایسے عناصر جو کہ ان جو نتائج ہیں حساس اور حساس ترین پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ ان کو منور کرنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھا جائے، ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 47,000 پولنگ سٹیشن 90,000 پولنگ سٹیشن کی تعداد میں ایک بہت بڑا فگر ہے جو کہ 50% سے بھی زیادہ ہے۔ اور اب بات ہی ساری یہ ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اچھا ٹرن آؤٹ لانے میں کامیاب ہو گئی، ووٹ میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور پولنگ سٹیشن پر ڈیوٹی دے کر اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر فارم 45 کے ذریعے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، وہاں پر انہوں نے ڈیوٹی دے دی، تو پھر تمام کا تمام جو ٹیبل ہے وہ ٹرن ہو سکتا ہے۔ یہی ہے وہ خوف، یہی ہے وہ پریشانی کہ جس کی وجہ سے اسی قسم کے جعلی سروے جو میں آگے چل کر جس کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں بار بار۔ اور اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اعلان کیا ہے اس کو بڑا امپارٹنٹ ایک دن پہلے قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر کہ الیکشن کے روز ملک میں کہیں بھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا۔ یہ PTI کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ الیکشن کے روز صارفین کو انٹرنیٹ کی مکمل سہولت تو ہے وہ میسر ہوگی، اور اس کی بندش کی کسی قسم کی کوئی اطلاعات جو ہیں وہ نہیں ملی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی خبریں آ رہی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن کے روز انٹرنیٹ بند رہے گا، جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے بھی احکامات جاری کیے کہ الیکشن کے روز ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بلا تعطل فراہم کی جائے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ملک بھر میں بار بار انٹرنیٹ کی بندش اور تعطل پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلتا تو اور کیا چلتا ہوگا، لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس خبر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جس قسم کی پابندیاں ہیں، جس قسم سے ان کی ویب سائٹ بند کی جا رہی ہیں، ان کی ایپس بند کی جا رہی ہیں، وہ تمام تر حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو عام عوام کے لیے کمیونیکیشن ہے وہ ان تک نہ پہنچائی جا سکے، کیونکہ جو اہم ترین معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ انتخابی نشان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے، ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے پاس علیحدہ علیحدہ انتخابی نشان ہے، اور ان تمام انتخابی نشانات کو اور انتخابی مہم میں جو کہ ان کے انتخابی امیدوار ہیں اس کا نام اور انتخابی نشان عوام تک پہنچانا اس وقت ایک انتہائی مشکل ٹاسک تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مختلف سوشل میڈیا ایپس، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں سے پوری کوشش کی گئی، زبردست طریقے سے کمپین چلائی گئی، اور اس وقت انٹرنیشنل ادارے بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں۔ BBC نے بھی پہلے یہ رپورٹ دی، اور آج تو عمران خان کا مخالف جنگ جیو گروپ بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ عمران خان نے کس طرح سے تنہا جیل کے اندر بیٹھ کر جو ہے یہ انتخابی مہم چلائی، جس کو یقینی طور پر ایک ون مین شو بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ یہ تمام تر پلان ترتیب دیا، اس کے بعد ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا انہوں نے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا، اور ورچوئل مہم خاص طور پر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے چلائی، کیونکہ 240 ملین افراد میں سے
جو آدھے لوگ ہیں ان کے پاس سمارٹ فون ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا، دیگر بھی ذرائع انہوں نے استعمال کیے۔ ووٹ ڈالنے کی عمر اس وقت 18 سال ہے اور 2/3 سے زائد ووٹروں کی عمر اس وقت 45 سال سے کم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ شاندار طریقے سے سوشل میڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کے نہ ہی جلسے کرنے کی اجازت تھی، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی مہم چلا سکتی تھی، نہ ہی کوئی کارن میٹنگ کر سکتی تھی۔ ایسے ماحول کے اندر جو پلیٹ فارم سب سے زیادہ استعمال ہوا وہ سوشل میڈیا تھا، اور اب عمران خان کے مخالفین بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بہترین اور زبردست استعمال کے بعد اس وقت شہر ہوں یا پھر دیہات ہوں، ٹک ٹاک کی وجہ سے عمران خان کی جو انتخابی مہم ہے وہ گھر گھر پہنچ چکی ہے، اور اس وقت جس قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف شہری علاقوں کی نہیں ہیں بلکہ وہ دیہاتی علاقوں کی بھی ہیں، اربن ایریاز کے ساتھ ساتھ وہ رورل ایریاز کی بھی ہیں، اور وہاں پر بہتر طریقے سے ٹک ٹاک کے ذریعے مہم چلا کر باقی تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں آؤٹ کلاس کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ ایک مثال اگر ڈیرہ غازی خان جیسے دور دراز علاقے کی جو ہے وہ لے لی جائے، وہاں سے جس قسم کی انتخابی مہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خاتون امیدوار ہیں ان کی سامنے آئی، کل میں نے آپ کے سامنے ویڈیو بھی رکھی تھی کہ کس طرح سے ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی، اور اب اس عمران خان کے بیانیے کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا۔ اور یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر سلمان اکرم راجہ نے اہم ترین درخواست بھی کی تھی، جو کہ جس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ وہ درخواست کیا تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فارم 33 پر پارٹی ظاہر جو ہے وہ کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور آج ڈپٹی ڈائریکٹر لا سیما جنجوعہ نے یہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس پر فیصلہ سنایا اور کہا کہ جناب سلمان اکرم راجہ کو کیونکہ آزاد امیدوار کا نشان دیا گیا ہے، وہ جس پارٹی سے ہیں انہیں اس کا نشان نہیں دیا جا سکتا، اس لیے انہیں آزاد امیدوار جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے چند دن پہلے، کچھ گھنٹے پہلے عمران خان کی اہم ترین ملاقات بھی ہوئی تھی علامہ راجہ ناصر عباس سے، اور اطلاعات اسی قسم کی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو کہ تمام تر سرویز کے مطابق بڑی تعداد میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، جو سرویز ہیں ان کے مطابق اب ان کو ووٹ میں کنورٹ کرنا، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا، ٹرن آؤٹ بڑھانا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ یقینی طور پر وہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں اگر ان کے امیدوار جیتتے ہیں تو یقینی طور پر پھر مجلس وحدت المسلمین کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیا جائے گا جناب استعمال۔ اچھا، اب اسی دوران جناب سرکاری ادارے کی ایک جائزہ رپورٹ جنگ جیو گروپ نے چھاپی ہے، اور ہنسی آتی ہے اس رپورٹ کو پڑھ کر۔ پہلی لائن ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جہاں سے پہلی لائن کیا ہے کہ جناب انتخابات میں نون لیگ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی، جس کے بعد دوسرا نمبر پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کا ہوگا۔ اچھا، دی نیوز سے بات کرتے ہوئے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سرکاری تنظیم نے، وہ کون سی سرکاری تنظیم ہے بھائی، جو کہ پولیس ذرائع سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، مزدور یونین اور مختلف شعبوں، یعنی اس کے اندر عام عوام شامل نہیں ہے، اس کے اندر ٹیچرز، اس کے اندر طلباء، اس کے اندر خواتین، اس کے اندر کسان، اس کے وہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ کون جی کہہ رہے ہیں جی؟ اس کے اندر پولیس ذرائع ہیں، اس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر مزدور یونین ہے، اور اس کے اندر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، میں ان رپورٹر صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جنہوں نے یہ رپورٹ سامنے رکھی ہے، کیونکہ ہم بھی گزشتہ 25 برسوں سے الحمدللہ جرنلزم کا حصہ ہیں، پتہ ہے ہمیں کہ سرویز کیسے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے پھر ان کو توڑ مروڑ کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں موصوف کہ یہ جائزہ پولیس اسٹیشن اور یونین کونسل کی سطح پر کیا گیا اور غلط اندازوں کو دور کرنے کے لیے بڑے سائنسی انداز میں کیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ کون سی سائنس استعمال کی، اور کہتے ہیں کہ اب تک کے سروے میں نون لیگ کی مقبولیت کی شرح کے حوالے سے ایک پرامید اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ایک جعلی پروپیگنڈا، آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب کیونکہ نواز شریف جیت رہے ہیں، عمران خان نہیں جیت رہے، تو وہ نکل کر ووٹ جو ہے وہ نہ ڈالیں، اور اس وقت وہ ملک کے مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر نواز شریف کو پیش کر رہے ہیں۔ پہلی غلطی فگر کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ جناب سرکاری جائزے کے مطابق نون لیگ کو 115 سے 132 کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستیں ملنے کا امکان ہے، اور اس کے بعد پھر خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پارٹی کے پاس سادہ اکثریت کے ساتھ تنہا حکومت بنانے کا موقع ہوگا۔ پہلی غلطی تو جناب آپ کی یہیں دور کر دیں کہ جب تک کوئی سیاسی جماعت 134 نشستیں 266 میں سے حاصل نہیں کرے گی، مخصوص نشستیں ملا کر بھی اس کے پاس سادہ اکثریت نہیں آئے گی، کیونکہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ بھی صوبوں کے اندر نشستیں اور انہی کی ریشو کے حساب ہی سے تو ملنی ہے۔
یعنی کہ جو پنجاب کی سیٹیں ہیں 141 اس کے حساب سے پرسنٹیج، اسی طرح سندھ کا، بلوچستان کا اور کے پی کا، اور جو اقلیتوں کی ہیں وہ تو ہوں گے ہی سب پہ پورے پاکستان میں تقسیم، وہ تو پرسنٹیج جو ہے ان کا 10 وہ اسی حساب سے نکلے گا ان کی کتنی سیٹیں ہیں۔ تو جناب پہلی غلطی تو یہی ہوگی، یہ کسی نے جو آپ سے خبر کروائی ہے، جو آپ کو فگرز دیے ہیں، اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جناب آپ کے اگر آپ نے نون لیگ کو سادہ اکثریت دلوانی ہے تو آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے کہ اگر نون لیگ 134 نشستیں حاصل کرے، آپ شروع کر رہے ہیں نون لیگ کی نشستیں اگر 115 سے 132 ہوئیں تو جناب یہ معاملہ کچھ زیادہ دال گلتی نظر نہیں آ رہی۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ پنجاب میں 297 میں سے 190 کے قریب نشستیں مل سکتی ہیں، جو کہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اس وقت جتنے بھی سرکاری سروے ہیں وہ تمام تر یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھ چکا ہوں، کہ اگر ٹرن آؤٹ 60% سے اوپر جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹوں کا جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اپنے ووٹوں کی حفاظت کر لیتی ہے، جو وہ ووٹ ڈالتی ہے رزلٹ تک وہ وہیں پر رہتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے جو فن خوان تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اگر 60% سے اوپر گیا اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کر لی تو اس کے باوجود کہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے وہ ٹیبل ٹرن کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔